नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जाहिद अमीन रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने बयान से, अपनी तबलीग से इस्लाह माशरे का अलम उठाए हुए हैं और इनकी बातों को सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। आज रिसाइट टुडे टीम पे ऐसी ही शख्सियत हमारे सामने मौजूद है, मोहतरम सुफियान एमार साहब। सुफियान एमार साहब, सबसे पहले रिसाइट टुडे में आपका इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि नाजरीन तक के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कब्ल हालात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक के तमाम हालात इंशाअल्लाह हम सुफियान एमार साहब की ज़बानी समाअत करने की कोशिश करेंगे और नाज़रीन भी इस बहुत ही अहम पहलू पर सरफराज हो जाएगी और उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला दराज रहेगा। तो लीजिए, आज आपके सामने पहला हम एपिसोड लेकर आ रहे हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले के हालात क्या थे। हम सुनते हैं मोहतरमुल मुकाम सुफियान एमार साहब की ज़बानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा व अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मुहतरम सामिईन, नाज़रीन, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, करम है कि अल्लाह ताला ने हम सबको मुसलमान बनाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी सआदत और नियामत की बात है। और मामला ये है कि आज तक हमने माल को नियामत समझा है और ज़मीन को नियामत समझा है, जायदाद को नियामत समझा है, लेकिन अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, जैसी नियामत हमें इस बात को समझना था कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, हम ये नहीं समझ सके। मैं मिसाल दूंगा कि किसी को अगर 1 करोड़ रुपये मिल जाएं अचानक में, तो वो मेरे ख्याल से सारी रात सलात शुक्र पड़ेगा और 2-4 नफल रोज़े रख जाएगा। तो कभी हमने सोचा कि हमने इस निस्बत पर भी सलात शुक्र पड़ी हो कि अल्लाह ने हम सबको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाए। अब चूँकि हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कितनी बड़ी नियामत और कितनी बड़ी दौलत है, पहले तो हमें ये जानना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, आपकी शख्सियत क्या है। तो जब हम इस उन्वान पर नज़र डालते हैं तो ये बात हमें कुरान में, हदीस में, सहाबा की बातों में और किताबों में, उलमा के बयानात के ज़रिए बात हमें मिलेगी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की सबसे अज़ीम हस्ती हैं। अल्लाह के बाद दीन अल्लाह ने सबसे ज़्यादा अज़ीम बनाया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि जिन्हें अल्लाह पाक ने सारे नबियों का इमाम अल्लाह पाक ने बनाया। और उलमा फरमाते हैं इस कायनात के वजूद का बड़ा सबब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह पाक ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर ख़ास अल्लाह ने इस कायनात में बनाया। और एक हदीस उलमा इरशाद फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से जन्नत में एक लग़ज़िश हो गई, तो उस पर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा। आदम अलैहिस्सलाम रोते थे, तौबा इस्तग़फ़ार करते थे। ये हमारी दीनी तालीम है कि हमसे ख़ता हो जाए, लग़ज़िश हो जाए, हमें फ़ौरन झुक जाना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगना चाहिए। तो अल्लाह ताला माफ़ी मांगने वालों को और झुक जाने वालों को अल्लाह ज़ाय नहीं करता, उनकी बड़ी कीमत अल्लाह के यहाँ पर होती है। तो आदम अलैहिस्सलाम खूब तौबा की, अल्लाह पाक से खूब इस्तग़फ़ार किया और फिर एक मौके पर दुआ की कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरी तौबा कबूल फरमा। तो अल्लाह पाक तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा था कि जाओ जाकर इनसे पूछो कि ये कौन है जिनके सदक़े में आपने दुआ की है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब में अर्ज़ किया कि अल्लाह पाक, जिस वक्त आपने मेरे जिस्म में रूह डाली थी तो मैंने आपके अर्श पर लिखा हुआ देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बहुत अजीम हस्ती हैं जिनका नाम आपने अपने नाम के साथ जोड़ा है। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि आदम, ये तुम्हारी औलाद में से हैं और हमने इनको वो मकाम अता किया है कि अगर इनको पैदा करना मकसूद नहीं होता तो हम तुमको भी नहीं पैदा करते।
تو کتنی عظیم شخصیت ہے میرے آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کی برکتوں سے ساری کائنات کے نظام کو اللہ پاک نے چلا ہے۔ اچھا، ہمارے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں، کائنات میں سب سے عظیم ہستی ہیں اللہ کے بعد۔ دنیا میں اللہ پاک نے انسانوں کو بھیجا تو انسان چونکہ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطا ہوتی ہے، یہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ پاک نے سارے انسانوں سے عالم ارواح میں اللہ پاک نے سوال کیا تھا، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں نہیں ہوں؟ تو چونکہ وہاں اور اسباب نہیں تھے، اللہ ہی اللہ سامنے تھے، ہم سب دیکھ رہے تھے سامنے اللہ کی ذات ہے اور اللہ ہی رب ہے، پالنہار ہے، تو ہم سب نے کہا تھا بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ پاک نے امتحان کے طور پر انسانوں کو دنیا میں بھیج دیا، اپنی ذات کو اللہ نے چھپایا، ساری دنیا کے نقشوں کو اللہ نے نظروں کے سامنے کر دیا کہ اب سارے اسباب سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اب اس میں رہ کر بتاؤ کہ پالنے والا کون ہے۔ اب اللہ پاک نے بھیج دیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ پاک یوں پیدا کر کے چھوڑ دیتے اور یہ بات ہوتی کہ بھائی تم جیسی چاہے زندگی گزارو، تم مر کے ہمارے پاس آؤ، تمہاری زندگی پسند آئے گی تو ہم تمہیں پاس کر دیں گے، نہیں پسند آئے گی تو ہم تمہیں فیل کر دیں گے۔ اگر یوں ہوتا تو ہم سب مشکل میں پڑ جاتے، ہم سب خطرے میں پڑ جاتے۔ شریعت موجود ہوتے ہوئے ہمارے قدم جب غلط راہوں پر چلے جاتے ہیں، جب شریعت نہیں ہوتی، اللہ کا قرآن نہیں ہوتا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہوتی اور کوئی راہ دکھانے والا نہ ہوتا، تو پھر ہمارے قدم کدھر جاتے ہیں۔ تو اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار اور محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اس دنیا میں انسانوں کی سمجھائش کے لیے، ان کو صحیح راہ دکھانے کے لیے، ان کو جنت تک کا راستہ اور اللہ کی راہیں سجانے کے لیے ہر زمانے میں اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ تو دنیا میں انسانوں میں فساد ہوتا تھا، چونکہ شیطان بھی انسانوں کے ساتھ دنیا میں آدم علیہ السلام ہوتے تو شیطان بھی اترا، اور شیطان تو یہ ٹارگٹ لے کر آیا کہ اللہ کے نیک بندوں کی راہوں میں آئے گا اور انہیں گمراہ کرنے کی کوششیں کرے گا۔ تو اس کی کوششیں روز ازل سے چلی ہوئی، وہ نہیں چاہتا کہ انسان اللہ کو راضی کرنے والا بنے، اللہ کی مرضیات کی زندگی گزارنے والا بنے، تو ایک محنت شیطان دنیا میں لے کر آیا کہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کیا جائے۔ تو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ایک پاکیزہ سلسلہ اللہ پاک نے شروع فرمایا، اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان اور ماشاءاللہ دنیا کے پہلے نبی، تو دنیا کا پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ کا پیغام سنانے والا۔ تو ہر زمانے میں انسانوں کی رہبری کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور پھر انبیاء علیہ السلام دنیا میں آ کے انسانوں پر محنت کرتے، انہیں اللہ کا تعارف کراتے، انہیں اللہ کی پہچان کراتے، اور انسانوں کے دلوں پر اصل وہ محنت کیا کرتے تھے، چونکہ یہ بات حدیث میں ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان کے بدن میں گوشت کا لوتڑ ہے، جب یہ صحیح ہوتا ہے تو بدن کے سارے اعمال صحیح ہوتے ہیں، اور جب یہ بگڑتا ہے تو بدن کے سارے اعمال بگڑتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ وہ انسان کا دل ہے، کہ دل بنتا ہے سب بنتا ہے، اور دل بگڑتا ہے سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ آج ہم پوری دنیا کا جائزہ لیں، آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ دل کیا بگڑ گیا۔ دل میں اللہ کی محبت ہونا چاہیے تھی، دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہونا چاہیے تھا، جنت کا شوق ہونا چاہیے تھا، آخرت کا فکر ہونا چاہیے تھا، لیکن دنیا کی محبت آ گئی، مال کی محبت آ گئی، جائیداد اور زمینوں کی محبت آ گئی۔ تو اس غلط محبت نے اللہ اس کے رسول کی محبتیں نکلی اور صرف مال کی خالص محبت دنیا میں بھرتی چلی گئی، دل میں بھرتی چلی گئی، دنیا کی محبت دل میں بھرتی چلی گئی۔ پھر اس کا رزلٹ یہ ہوا، اس کا انجام یہ ہوا کہ پوری دنیا فساد کی جگہ بن گئی۔ مال کی چاہت میں بھائی نے بھائی کی گردن پہ چھری چلا دی، بیٹے نے باپ کی گردن پہ چھری چلا دی، ایک بھائی بھائی کی جان کا دشمن بنا مال کی محبت میں، ایک بھائی اپنی سگی بہن کا حق مارنے والا بنا مال کی محبت میں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا بنا، ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا بنا۔ کیوں دنیا میں چوریاں ہو رہی؟ کہ مال کی محبت ہے۔ کیوں زنا ہو رہا ہے؟ اپنی خواہشات کے غلام بن گئے۔ اور کیوں ڈھاکے ڈالے جا رہے ہیں؟ مال کی محبت آ گئی، زمینیں دبائی جا رہی، کیوں ہو گیا؟ مال کی محبت آ گئی۔ تو پوری دنیا کے جو فساد، ناپ تول میں کمی ہو رہی، تو ناپ تول میں کمی کیوں کی جا رہی؟ آدمی کہتا ہے ناپ تول میں کمی نہ کروں تو پروفٹ کہاں سے کماؤں گا؟ تو دل بگڑ گیا تو ساری دنیا میں جو ہے وہ پریشانیاں اور گناہ اور مصیبتیں اور بربادیاں دنیا میں وجود میں۔ تو اس لیے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے تھے کہ وہ دنیا کے انسانوں کے دلوں پر جا کر محنت کریں۔ اس لیے ہم دیکھیں گے کہ ہر روحانی مرض کا علاج لا الہ الا اللہ ہمیں نظر آئے گا۔
انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بس ایک کلمے کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے، اور پھر ساتھ میں اپنی رسالت کا کلمہ ہوا کرتا تھا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ سلیمان صاحب المملکت، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی کی دعوت لا الہ الا اللہ کی ہوا کرتی تھی۔ اچھا، دنیا میں فساد ہوتے تھے، بھئی زندگیاں بگڑ گئیں، دل بگڑ گئے، مال کی محبتیں آ گئیں، اور انسان کے خون کا پیاسا بنتا چلا جا رہا ہے، اور دنیا میں فساد ہو رہے ہیں، تو اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے تھے۔ اچھا، کوئی نبی قریے کے اعتبار سے آتے، کوئی دیہات کے اعتبار سے، کوئی شہر کے اعتبار سے، کوئی ملک کے اعتبار سے، اور نوح علیہ السلام ہے وہ ساری دنیا کے اعتبار سے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ لیکن ہوتے ہوتے آخر میں میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کو اللہ نے خاتم النبیین بنائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، کہ اب قیامت تک کوئی نبی جو ہے اپنی رسالت، اپنا دین لے کر دنیا میں نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آخری زمانے میں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں زندہ کریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ تو ہمارے نبی آخری نبی ہیں، تو ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو اللہ بھیجتے تھے۔ اب اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، کبھی کسی علاقے میں جھگڑے ہو جائیں، فساد ہو جائے، تو مقامی پولیس ہوتی ہے وہ جا کے اسے کور اپ کر لیتی ہے۔ کبھی شہر کے اعتبار سے فساد ہو جائے تو اس سے ہائی کوالٹی کی اور پولیس فورس لگا دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کو کنٹرول کر لیں۔ کبھی فساد اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ عالم کے اعتبار سے فساد ہوا یا پورے ملک کے اعتبار سے فساد ہو گیا، تو سب سے بڑے جرنیل اور کرنیل کو جو ہے بھیجا جاتا ہے کہ بھائی تم جا کر سارے حالات کو کنٹرول کرو تاکہ یہ فساد رک جائے۔ اچھا، پھر اس جنرل اور کرنیل کو وہ ساری چیزیں مہیا کی جاتی ہیں جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، بھائی مجھے یہ ہتھیار چاہیے، مجھے اتنی فورس چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ گورنمنٹ اسے ساری چیزیں دے رہے ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہر زمانے میں کبھی دیہات کے اعتبار سے زندگیاں خراب ہو گئیں، اللہ نے کسی نبی کو دیہات کے اعتبار سے بھیج دیا، کسی کو شہر کے اعتبار سے بھیج دیا۔ ہوتے ہوتے ایک وقت آیا اس دنیا میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 650 سال کا زمانہ ایسا گزرا کہ اس پوری دنیا میں کوئی علاقے میں نبی نہیں آیا تھا، اور فساد اپنے عروج پر پہنچ چکا۔ ایسا سخت فساد پوری دنیا میں ہوا، بیت اللہ وہ جگہ جو سب سے زیادہ امن کی جگہ تھی، اور مکہ کا علاقہ اور عرب کا علاقہ ایسی جہالت میں غرق ہو گئے، کہا کہ آدمی چلتے مسافر کی گردنیں مار دی جائے، اوروں کے خون کے پیاسے بن گئے، تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا۔ تو اس میں نسلوں کی جنگ چلا کرتی۔ باپ مر رہا ہے تو بیٹے کو وصیت کر رہا ہے کہ اس سے بدلہ لے لینا، اس کے اونٹ نے ہمارے اونٹ سے پہلے پانی پیا تھا، ہماری تو ناک کٹ گئی تھی۔ تو یوں جہالت کا دورہ تھا، شراب ان کی گٹی میں پڑ گئی، اور سارا وہ فساد جو دنیا میں مختلف علاقوں میں مختلف زمانے میں ہوا تھا، وہ سارا کا سارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوری دنیا میں مچا ہوا تھا۔ کیا قوم عاد کا فساد اور کیا قوم نوح کا فساد، وہ سارے فساد دنیا میں اکٹھا تھے۔ تو پھر اس وقت ضرورت تھی کہ سب سے بڑے جرنیل اور کرنیل کو، میں مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، تو سب سے بڑے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا کہ اب اس نبی کی ضرورت ہے، یہ جا کر ساری دنیا کے انسانوں کے جو ہے اس فساد کو دور کرے گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا، اور پھر جیسے سب سے بڑے جرنیل اور کرنیل کو اس کی ساری ڈیمانڈز اس کی پوری کی جاتی، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ ہتھیار چاہیے، تو ایسے ہی ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا۔ ہر نبی کی کچھ نہ کچھ خصوصی صفت ہوا کرتی تھی، تو وہ ساری صفات کو اٹھا کر، چونکہ سارے فساد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئے تھے، اللہ نے سارے نبیوں کی خوبیاں اٹھا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اکیلے عطا فرمائے۔ میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں بہت فخر ہے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ تو حضرت کو اللہ پاک نے سارے نبیوں کی خوبیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور ایک زبردست شان کے ساتھ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اللہ پاک نے بھیجا۔ اب ہم اس کائنات کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں اور کائنات میں ہونے والے واقعات پر نظر ڈالتے ہیں، تو یوں ایک عجیب بات شرح صدر ہوتی ہے کہ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کی چکی کو چلایا ہی تھا اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔
پوری دنیا کی چکی چلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ کوئی مہمان ہمارے پاس آنا ہوتا ہے تو کوئی معمولی مہمان ہے تو ٹھیک ہے صاحب آپ ہمارے گھر پر آ جائیں، ہم انہیں ایڈریس دے دیتے ہیں کہ صاحب آپ آ جائیں۔ لیکن کوئی وی آئی پی ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے اپنی اسپیشل گاڑیاں بھیج دیتے ہیں اور خود ہو کر چلے جاتے ہیں کہ صاحب انہیں ہم فلاں علاقے سے، وہ ان کی ٹرین کہاں آ رہی ہے، ان کے پلین کہاں اتر رہا ہے، ہم وہاں سے ان کو لے کر اپنے گھر پر آتے ہیں اور ایک زبردست استقبال کا انداز ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور کائنات کے واقعات پر نظر ڈالتے ہیں تو گویا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ صدیوں سے اس کائنات میں انتظار تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، اور پوری دنیا کی سیٹنگ ہو رہی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ملک شام سے ہجرت کر کے مکہ کی بے آب و گیا زمین پر پہنچنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ اپنے آخری نبی کو مکہ کی طرف بھیجنے والا ہے، اور اس کا پورا اللہ پاک ایک انتظام کر رہے ہیں۔ کتنی عجیب قربانیوں سے گزارا اللہ پاک نے حضرت ہاجرہ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ان ساروں کی قربانیاں اور اپنا علاقہ چھوڑنا اور قربانیاں دینا، ان سب کے پیچھے بات ملتی ہے کہ اس علاقے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک بھیجنے والا۔ اب چونکہ ہمارے نبی ساری کائنات کے نبی ہیں اور سارے عالم کے نبی ہیں، اب جو بات سینٹر سے چلتی ہے وہ ساری دنیا میں برابر چلے گی، چونکہ آپ کا دین ساری کائنات کے انسانوں کے لیے، تو اللہ پاک نے اپنے نبی کا انتظام یہ فرمایا کہ آپ کو مکہ میں اللہ پاک نے آپ کا وجود فرمایا۔ ہمارے نبی کی پیدائش مکہ کی ہے، مکہ کو عربی میں بکہ بھی کہتے ہیں، اور بکہ کے معنی ہے پوری دنیا کا سینٹر۔ تو اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیدائش ہونی تھی وہ مکہ میں اللہ پاک نے طے فرما دی۔ اچھا، ہر چیز کا ایک زبردست انتظام ہوا۔ آپ کے پردادا کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا۔ ہمارے نبی کے پردادا کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم یہ گوشت میں، شوربے میں روٹیاں چھوڑ کر وہ سارے لوگوں کی دعوت کیا کرتے تھے، اور کتابوں میں لکھا ہوا کہ اس عرب کی سرزمین کا سب سے سخی انسان کوئی تھا تو وہ حضرت ہاشم تھے۔ ہمارے نبی کے پردادا حضرت ہاشم، تو چونکہ اس کائنات کا سب سے سخی نبی دنیا میں آنے والا، تو اللہ پاک نے اس سخی نبی کے لیے جس پردادا کا اللہ پاک نے انتخاب کیا وہ عرب کا سب سے زیادہ سخی انسان حضرت ہاشم تھے۔ اچھا، پھر ان کی اولاد بھی کئی تھی، لیکن اس میں جو انتخاب اللہ پاک نے کیا ہمارے نبی کے دادا کے لیے وہ حضرت عبد المطلب تھے، جو مکہ کے متولی تھے۔ مکہ کے متولی تھے حضرت عبد المطلب کی روایتوں میں آتا ہے قریب کچھ 10-12 ان کے بیٹے تھے، اور ان کے نام مختلف تھے۔ کسی کا نام عبد الحارث تھا، کھیتی کا بندہ، کسی کا نام عبد شمس تھا، سورج کا بندہ، کسی کا نام عبد مناف تھا، مناف یعنی بت کا بندہ، اور کوئی حمزہ ہے، کوئی عباس ہیں، اور کوئی کچھ اور ہیں، الگ الگ نام تھے۔ لیکن ہمارے نبی کی شان کے مطابق کوئی نام میچ نہیں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس بیٹے کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اس کائنات کے سب سے عظیم نبی، آپ بتائیے ان کے ابو کا نام عبد الحارث و کھیتی کا بندہ، کیا ان کی شان سے میچ ہوتا ہے؟ ان کے والد کا نام عبد شمس و سورج کا بندہ، کیا ان کی شان سے میچ ہوتا ہے؟ یہ میچ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے عبد المطلب کو بیٹا دیا جن کا نام رکھا گیا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو اللہ پاک نے ہمارے نبی کے والد کا انتخاب فرمایا۔ اچھا، حضرت عبداللہ سے نکاح کے لیے تو بہت ساری عورتیں جو چاہتی تھیں کہ عبداللہ سے ہمارا نکاح ہو جائے، کیونکہ ہمارے نبی کے ابا کو اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہوا، سیرت کی کتابوں میں، حضرت عبداللہ کا جب نکاح ہوا حضرت آمنہ سے تو مکہ کی ڈھیر ساری لڑکیاں بیمار پڑ گئیں۔ ان کی چاہت تھی کہ عبداللہ سے ہمارا نکاح ہو جائے، وہ ساری بیمار پڑ گئیں کہ عبداللہ کا تو نکاح تو حضرت آمنہ کے ساتھ ہو گیا۔ تو ہمارے نبی کی والدہ کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا، آمنہ امن سے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آنے والے، تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے جس ماں کا انتخاب کیا اس ماں کا نام آمنہ تھا کہ نبی دنیا میں امن لے کر آئے گا۔ اچھا، مکہ کا انتخاب ہوا۔ اچھا، ہمارے نبی کا جو پیدائش کا مہینہ ہے رمضان بھی ہو سکتا تھا کہ مہینوں میں سب سے بڑا مہینہ رمضان کا مہینہ، لیکن ہمارے نبی کے لیے اللہ پاک نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں، اور اول پہلی بہار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی انسانیت کو جنت کی بہار تک پہنچانے آئے، اسلام کی بہار تک ان کو لے کر جانے کے لیے آئے۔ تو اس نبی کے لیے جس مہینے کا اللہ پاک نے انتخاب کیا اس مہینے کا نام ربیع الاول ہے، ماشاءاللہ۔ تو ہمارے نبی کے لیے مہینے کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا۔ ہمارے نبی کو دودھ پلانے والی خاتون کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا۔ یوں تو بہت ساری عورتیں آئی تھیں اور کئی علاقوں سے آ سکتی تھیں، لیکن جس
عورت کا اللہ پاک نے انتخاب کیا وہ بنو سعد سے تھی. سعد کے معنی نیک بخت کے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سعد کی خاتون اللہ پاک نے دی دودھ پلانے کے لیے. اچھا کئی سو عورتیں آئی تھیں، کتابوں میں مختلف روایتیں 300 کے قریب بھی ہیں کہ 300 عورتیں آئی تھیں مکہ میں ہمارے نبی کو گود لینے کے لیے، لیکن ہمارے نبی کے لیے اللہ پاک نے جس عورت کا انتخاب کیا اس عورت کا نام تھا حلیمہ. حلیمہ حلم سے ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حلیم نبی، سب سے زیادہ بردبار نبی، سب سے زیادہ برداشت کرنے والے نبی. اس لیے ہمیں یہ بات حدیث میں ملتی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے دھمکایا گیا اور ڈرایا گیا کسی نبی کو اس کائنات میں نہیں ڈرایا اور دھمکایا گیا. تو سب سے زیادہ برداشت کرنے والے شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے لیے دودھ پلانے والی خاتون کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا تو اس خاتون کا نام ہی ماشاءاللہ حلیمہ تھا. تو ساری چیزوں کا اللہ پاک نے زبردست انداز سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے انتظام فرمایا. اچھا حضرت آمنہ ہمارے نبی کی والدہ ہیں، آپ کی پیدائش اس عجیب شان کے ساتھ میں ہوئی. بچہ 9 مہینہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 مہینہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہے. حضرت آمنہ فرماتی مجھے وہ تکلیف نہیں ہوئی جو عام طور سے عورتوں کو اپنے بچوں کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. 9 مہینہ مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. اچھا مختلف بشارتیں ہوا کرتی تھیں، مختلف خواب دکھائے جاتے تھے، بلکہ خواب میں حضرت آمنہ سے کہا گیا تھا اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اس کا نام محمد اور احمد رکھنا. تو ہمارے نبی کا نام محمد رکھا گیا، ہمارے نبی کا نام احمد رکھا گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت آمنہ ہیں. ہمارے نبی کی پیدائش ہونی تھی، مختلف روایتیں، اس میں ایک روایت 12 ربیع الاول کی بھی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی، میرے ساتھ کوئی بھی نہ تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ کچھ خوبصورت لمبی عورتیں میرے کمرے میں داخل ہو گئیں، بڑی حسین و جمیل تھیں. میں حیران تھی کہ کون ہے؟ تو ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہوں، اور میرے ساتھ میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم ہے، اور یہ ڈھیر ساری جنت کی حوریں ہیں جو اس پاک ذات کے استقبال کے لیے آج زمین پر اتری. وہ تھوڑی دیر رہ کے غائب ہو گئیں. اس کے بعد ڈاکٹر کے طور پہ ہمارے نبی کی والدہ کے پاس حضرت شفا بنت اسود عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ وہ موجود تھیں. ہمارے نبی کی پیدائش ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی ناف ماں کی آنکھ سے جڑی ہوتی ہیں. ایک کمال کی شخصیت ہے میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی ناف ماں کی آنکھ سے جڑی نہیں تھے. اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بدن پہ گندگی ہوتی ہے، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. ہمارے نبی پیدا ہوئے تو صاف ستھرے پیدا ہوئے، اور جیسے ہمارے نبی کا وجود ہوا تو سارا کمرہ مشکوں کی خوشبو سے بھر گیا. حضرت شفا حیران تھی یہ کیسی نرالی شان کا بچہ ہے. اچھا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ختنہ باہر کرنی پڑتی ہے. ہمارے نبی مختون پیدا ہوئے، آپ کا ختنہ باہر نہیں کرنا پڑا. تو بڑا چمکتا دمکتا چہرہ. اور پھر حضرت شفا بڑی حیران تھی، حیرانگی کی کیفیت میں ہمارے نبی کو گود میں لیا، اور آپ کا چہرہ دیکھ کے حیران، مشکوں کی خوشبو سونگھ کر حیران کہ یہ کیسی نرالی شان کا بچہ. اور کہتے ہیں گویا ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان کی ستارے جو ہے مجھ پر گر جائیں گے، اور ایک زبردست روشنی کی کیفیتیں تھیں. حضرت آمنہ سے کہا کہ آمنہ تمہارا بچہ تو بڑی نرالی شان کا. یہ کہہ کہ حضرت آمنہ کی گود میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو کہا کہ جیسے ہی گود میں دیا تو حضرت آمنہ فرماتی میرے بچہ میری گود میں آیا تو اچانک کمرہ دھوانی سے بھرنا شروع ہوا، دھن سے بھرنا شروع ہوا، اور ایسا لگا کہ گویا کہ بچہ میری گود سے غائب ہو گیا. اور اس دھواری کے اندر سے آواز آئی کہ طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ. اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب کل کائنات میں گھماؤ تاکہ ساری دنیا جان لے اس بچے کے نام کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو. اور میں نے بیچ میں کہا تھا کہ اللہ نے نبیوں کی ساری خوبیاں اکٹھی کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. تو کہا کہ ایک آواز آئی کہ اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، شیس علیہ السلام کی معرفت دو، نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، یوسف علیہ السلام کا جمال دو، موسیٰ علیہ السلام کا جلال دو، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو، دانیال کا وقار دو، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، ایوب علیہ السلام کا دل دو،
اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو اور سارے نبیوں کے اخلاق میں اس بچے کو گوتا دو، وہ پیدائش پر سارے نبیوں کی خوبیاں اکٹھی کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ جس نبی کو پیدائش پہ اتنا کچھ ملا، بتاؤ تو صحیح بات کی زندگی میں کیا ترقیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہوں گی، اور پھر محرومی اس قوم کے لیے ہوگی جو ایسے عظیم نبی کی پاکیزہ زندگی کو چھوڑ کر ناچنے والوں کی گندی زندگی پر راضی ہو جائے، ان کی گندی تہذیب پر راضی ہو جائے، ان کے عاشق بن کر زندگی گزاریں، یہ بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ ہمیں اللہ پاک نے کائنات کی عظیم شخصیت دی جنہیں سارے نبیوں کی خوبیاں اکٹھی کر کے اللہ پاک نے دی تھی۔ یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے پیغام ہے کہ ارے عاشق بنو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو، غلام بنو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو، جنہیں وہ ترقیاں اللہ پاک نے عطا فرمائیں، جنہیں عظیم مقام اللہ پاک نے عطا فرمائیں۔ ان کے پیچھے چلیں گے تو نجات ہے، ان کو چھوڑیں گے تو خسارہ ہی خسارہ۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ راستہ کوئی اور تھا۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، اللہ کی قسم اس راہ کا انجام جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، دکھ درد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کی دنیا پریشان ہے، آج کی دنیا حیران ہے۔ ناچنے والوں کے گندے لائف اسٹائل کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا، ان کے 3 گھنٹے کی زندگی کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا۔ اللہ کی قسم انہیں ڈرگس کے بغیر نیند نہیں آتی، انہیں نشوں کے بغیر نیند نہیں آتی، ان کی راتیں زنا میں گزرتی ہیں، شراب میں گزرتی ہیں۔ یہ کیوں سوسائڈ کر لے رہے ہیں؟ یہ کیوں خودکشی کر لے رہے ہیں؟ یہ کیوں گن پوائنٹ سے اپنے آپ کو شوٹ کر لے رہے ہیں؟ کیونکہ نبی کی زندگی کو چھوڑ کر نجات کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ان کی لگزریس لائف یہ دھوکے کی ہے، ان کی لگزریس زندگی یہ دھوکے کی ہے۔ اللہ کی قسم یہ رات میں بستروں پر کروٹیں بدلتے ہیں، انہیں چین نہیں ہوتا، انہیں سکون نہیں ہوتا، یہ بے قرار ہوتے ہیں کہ ہم جائیں تو کدھر جائیں۔ انہیں جا کر کوئی بتائے کہ نجات کا راستہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اپنی قوم کے لیے کہیں گے، ہم اپنے مسلمان نوجوان بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے کہیں گے کہ ہم تو آئے تھے دنیا میں کہ دنیا کے ان لوگوں کو جا کر اللہ اس کے رسول کا تعارف کراتے، اللہ اس کے رسول کی پہچان کراتے۔ لیکن بڑی محرومی کی بات ہے کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ ہمیں تو نچنے والوں کو جا کر سمجھانا تھا، گانے والوں کو جا کر سمجھانا تھا، اللہ اس کے رسول کو بھول کر زندگیاں گزارنے والوں کو ہمیں جا کے سمجھانا تھا، لیکن ہم خود ہی راستہ بھٹک گئے، ہم خود ہی ان کے پیچھے چلنے والے بن گئے۔ تو ہمیں عظیم نبی اللہ پاک نے عطا فرمائے جنہیں اتنی خوبیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد وہ دھواری چھٹنا شروع ہوئی، میں نے دیکھا میرا بچہ میری گود میں، اور میرے بچے کا چہرہ 14ویں رات چاند کی طرح سے چمک رہا تھا۔ تو کیسی خوبیاں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ہم نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنے نبی کے عاشق بنیں گے، ہم اپنے نبی کے غلام بنیں گے، پاکیزہ زندگی کو زندگیوں میں جگہ دیں گے، اور اوروں کو بھی انشاءاللہ نبی کا دیوانہ اور عاشق بنانے کی کوششیں کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائیں، اپنے نبی کا اللہ پاک ہم سب کو عاشق بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔